बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फ़याज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। तो दोस्तों, ऐसा है कि पेंडोरा पेपर्स जारी कर दिए गए हैं जिनके अंदर 700 से ज़ायद पाकिस्तानियों के नाम आए हैं। इनकी तफसीलात, इनके नाम आप तक पहुँच चुके हैं। इनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नवाज़ लीग, पीपल्स पार्टी यानी पाकिस्तान की तीनों बड़ी सियासी जमातों के लोग शामिल हैं। इसके साथ साथ सियासतदानों के अलावा साबिक फ़ौजी अफसरान, इसके साथ साथ मीडिया के लोग शामिल हैं, पाकिस्तानी बिजनेसमैन ताजर शामिल हैं, ब्यूरोक्रेट इसके अंदर शामिल हैं और सरकारी मुलाजमीन। और अब तक जो मैंने पढ़ी हैं तफसीलात, जजेस के नाम इस दफ़ा पेंडोरा पेपर्स में सामने नहीं आए, लेकिन पनामा लीक्स के अंदर जजेस के नाम भी शामिल थे। गोया हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले जो पाकिस्तान के लोग हैं, चाहे वो सियासतदान हों, साबिक फ़ौजी अफसरान हों, मीडिया के लोग हों, जजेस हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, सरकारी मुलाजमीन हों, बिजनेसमैन, कारोबारी हज़रात, तकरीबन तमाम लोग जो है वो इसके अंदर शामिल हैं। अगर पनामा को भी देख लें और इस पेंडोरा को भी देख लें, आप उनके नाम सुन चुके हैं, देख चुके हैं। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स की ट्रांसमिशन हमारे दोस्त हज़रात आप तक यूट्यूब पर वीडियोस भी पहुंचा चुके हैं। हमारा जो मतम नज़र है इस वीडियो के अंदर कुछ और है। इसके बाद जो कुछ सवालात पैदा हुए हैं कि अब होने क्या जा रहा है, होगा क्या, क्योंकि इमरान खान की जानिब से एक ट्वीट भी जो है वो सामने आ गया है कि तहकीकात होंगी और बिल्कुल अगर कोई इल डूइंग हुई तो उसकी सज़ा भी होगी तमाम को। उस हवाले से मैं एक अलहदा वीडियो भी करूंगा कि पहले क्या मौक़िफ़ था हुकूमत का और अब क्या है, पिछली हुकूमत का क्या था और इस हुकूमत का क्या है बात। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ऑफशोर कंपनीज क्या होती हैं जनाब, और कैसे ये बनती हैं, और क्या ये कानूनी है या गैर कानूनी है। फिर कितने पाकिस्तानियों की जो कंपनी है वो इसके अंदर कानूनी है, कितनों की गैर कानूनी है, कितने पाकिस्तानियों ने करप्शन की, मनी लॉन्ड्रिंग की, पैसा करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए जो है वो इन कंपनीज़ में गया। इसकी तफसीलात जो है वो समझने की कोशिश करते हैं सारे मामले को, क्योंकि इससे पहले जब पनामा का मामला भी आया था तो उस वक्त भी कुछ लोगों ने ये बात की, और आज जो है वो पेंडोरा के पेपर्स आने के बाद कुछ लोग टीवी चैनल्स के ऊपर ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि कंपनी बनाना तो जनाब क्योंकि गैर कानून नहीं होता, तो शायद वो ये साबित करना चाहते हैं कि नवाज शरीफ को सज़ा भी वैसे ही मिल गई थी और उनकी भी कंपनियां जो बिल्कुल ठीक थी उनके बच्चों की। लेकिन ये मुख्तलिफ मामलात हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले ये समझ लें कि ऑफशोर या शेल कंपनीज क्या होती हैं। तो जनाब, पनामा के बाद जब पेंडोरा पेपर्स आए तो फिर दौलतमंद अशराफिया के पैसों की लेन देन के मामलात सामने आए हैं, जिसमें शेल कंपनीज, इन्हें शेल कंपनीज भी कहते हैं, इनका भरपूर इस्तेमाल किया गया। अच्छा, शेल जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि ऑफशोर या शेल कंपनीज ऐसे अंडे की मानद होती हैं जो बज़ाहिर तो सही लगता है मगर अंदर से खाली होता है, यानी जब खोल टूटता है तो अंडा खाली, और इस तरह की कंपनियां भी जाली निकलती हैं। अच्छा, इन कंपनियों का ना मालिक असली, ना कोई असल दफ्तर, ना कोई मुलाजम, बल्कि ये कंपनियां सिर्फ कागजात पर चलाई जाती हैं और असल मालिक की शनाख्त भी ये छुपाती हैं। ये इसका जनाब पूरा बैकग्राउंड है। और शेल या ऑफशोर कंपनीज ऐसे ममालिक में कायम की जाती हैं जहां रेगुलेटर्स कमज़ोर होते हैं या ज़्यादा पूछगछ नहीं करते, मालियाती राजदारी बहुत ज़्यादा रखी जाती है क्लाइंट की, और इन जगहों को ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर्स या टैक्स पनागाहें कहा जाता है। जिन वहाँ के जो रेगुलेटर्स होते हैं वो ज़्यादा पैसों की तफसीलात किसी और को नहीं बताते और इनकी राजदारी भी रखते हैं। मिसाल के तौर पर स्विट्ज़रलैंड, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, मकाओ और पनामा वगैरह। और ये भी समझ लें कि शेल कंपनियों का इस्तेमाल कानूनी तौर पर भी किया जाता है, लेकिन कई अफराद इन्हें गैर कानूनी कामों जैसे टैक्स देने से बचने, गैर कानूनी दौलत छुपाने यानी रिश्वत देने, फ्रॉड करने, मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन की दौलत, जबकि दहशतगर्द भी, उनके हैंडलर भी और मंशियात के स्मगलर भी पैसों के लेन देन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका एक बड़ा इंकशाफ 2014 में आया था। पहली मरतबा एक अमरीकी यूनिवर्सिटी के मारूफ मईशतदान गैब्रियल जोकमैन ने किया था। उनकी तहकीकात के मुताबिक 2014 में आलमी मालियाती दौलत जो तकरीबन 955 खरब डॉलर थी, इसका 8% यानी 76 खरब डॉलर टैक्स अथॉरिटीज की नजरों से दूर ऑफशोर कंपनीज में मौजूद था। और इन 76 खरब डॉलर में 30% यानी 23 खरब डॉलर सिर्फ एक मुल्क यानी स्विट्जरलैंड में थे, जबकि 53 खरब डॉलर मुख्तलिफ टैक्स हेवन कहलाए जाने वाले इलाकों जैसे सिंगापुर, कैमन और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड जैसे जजायर में छुपाए गए थे। और इस 76 खरब डॉलर पर उमरा ने इनकम टैक्स की मद में 130 अरब डॉलर गरीब अवाम के हुकूमतों की हड़प कर लिए थे। और ये भी सुन लें जनाब कि इंटरनेट पर ये जो शेल या ऑफशोर कंपनी ने सिर्फ 10 मिनट के अंदर एक क्रेडिट कार्ड और $2000 यानी तकरीबन 3-3.5 लाख जो पाकिस्तानी हैं वो जनाब देकर ये खोले जा सकती हैं। अच्छा, ये हो गया जनाब एक एंगल। दूसरा एंगल इसको समझ लें कि क्या ऑफशोर कंपनी जो है वो कानूनी हैसियत रखती है। तो जनाब मामला ये है कि इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की जानिब से ये जो आज पेंडोरा पेपर्स जो है इसका इंकशाफ हुआ है, इसके बाद ये सवाल पैदा हुआ है कि क्या ये कानूनी होती हैं। कुछ टीवी चैनल्स पे यहीं से जो है वो बात शुरू की गई कि जनाब कानूनी है और फिर तो इसमें कोई मसला नहीं है। और मकासद फिर जनाब क्या होते हैं? मसला जनाब यह है कि ऑफशोर कंपनी ऐसी फर्म होती है इस सूरत के अंदर कि अगर कानूनी हो तो जो कानूनी तौर पर उन मकामात पर कायम की जाती है जहां टैक्सों में छूट दी गई हो,
اور جناب اور یہ سوال نہ پوچھا جائے کہ سرمایہ کاری کے لیے پیسہ کہاں سے آیا. ایسی کمپنیوں کی آڈٹ رپورٹ مانگی جاتی ہے, نہ ہی سالانہ ریٹرن جو ہے وہ ظاہر کیا جاتا ہے. اور آف شور کمپنی میں پیسہ رکھنا غیر قانونی نہیں, بلکہ پاکستانی پبلک آفس ہولڈر کے لیے آف شور اکاؤنٹس کو صرف ڈکلیئر کرنا جو ہے وہ لازمی ہے. ان اکاؤنٹس کو FBR SCCP میں ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے, اور بھیجے ہوئے پیسے کی منی ٹریل جو ہے, منی ٹریل ضروری ہے, یہ ذہن میں رکھیے, وہ دکھانی ہوتی ہے. جیسا کہ عمران خان کے معاملے میں ہوا تھا کہ ان کا پیسہ ملک سے باہر کسی دوسرے ملک میں نہیں گیا تھا, بلکہ باہر سے پاکستان میں آیا تھا. ان کے پاس منی ٹریل بھی تھی. ان کی آف شور کمپنی جو پاناما میں سامنے آئی تھی اس وقت, آپ کو یاد ہوگا, وہ جو ہے جناب وہ ایک قانونی کمپنی تھی, جو کہ انہوں نے جو کچھ وہاں پہ لندن کے اندر کمایا اس میں سے جب پاکستان میں پیسے بچائے اور اس میں قانونی پاکستان میں پیسے بھجوائے اور قانونی طور پر لندن کے اندر ٹیکس جو ہے بچانے کے لیے وہ آف شور کمپنی بنائی گئی. یہ اسی کی تفصیلات ہیں کہ بتا رہے ہیں کہ یہ قانونی بھی ہوتی ہیں, لیکن FBR SCCP میں ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے, بھیجے پیسے کی منی ٹریل دکھانا پڑتی ہے. اور عمران خان نے, آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ساری منی ٹریل بھی انہوں نے دکھائی تھی, کیونکہ پبلک ہولڈر وہ نہیں تھے اس وقت جب یہ سارا معاملہ ہوا تھا. تو اس وقت FBR یا الیکشن کمیشن کی ڈکلیریشن والا خیر معاملہ نہیں تھا. اب ارکان پارلیمنٹ کو FBR اور SCCP کے ساتھ الیکشن کمیشن میں بھی اپنے احساسات کی ڈکلیریشن کے وقت بھی آف شور اکاؤنٹس کو ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے. جیسا کہ آج کے سیاستدان یہ کہہ رہے ہیں, علیم خان کا بیان آیا, شوکت ترین کا, دیگر لوگوں کا, میر شکیل الرحمان کا بھی آ گیا کہ جناب قانونی ہے, کس مقصد کے لیے بنائی تھی. باقی لوگوں نے بھی کہا جناب ہم نے ڈکلیئر کی ہوئی ہیں, لیکن یہ تحقیقات ابھی اس حوالے سے ہونی ہے. تھوڑا سا مزید ایک ہم وضاحت کر دیتے ہیں کہ آف شور اکاؤنٹس کیا ہوتے ہیں, کیونکہ آف شور اکاؤنٹس اور کمپنیز کو بھی مکس کیا جاتا ہے جناب. تو آف شور کے حوالے سے کام کرنے والی جو پاناما کی مشہور لا فرم ہے موزیک فنسیکا کی افشا ہونے والی انتہائی خفیہ دستاویزات آف شور اکاؤنٹس کا جو ہے وہ بار بار ذکر آیا تھا, اور یہ اکاؤنٹس کیا ہیں, ان کا کیسے استعمال کیا جاتا ہے, اس کی تفصیلات جناب ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. کہ کسی دوسرے ملک میں آف شور یعنی بیرون ملک اکاؤنٹس اور دیگر مالی لین دین عام طور پر ٹیکسوں اور مالی جانچ پڑتال سے بچنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. کوئی بھی انفرادی شخص یا کمپنی اس مقصد کے لیے اکثر و بیشتر شل یعنی غیر فعال کمپنی کا استعمال کرتا ہے, جس کے ذریعے ملکیت اور فنڈ سے متعلق معلومات کو چھپایا جاتا ہے. اچھا, زیادہ تر آف شور اکاؤنٹس آپ کہاں ہیں جناب, اور AP کے مطابق یہ جو ایسوسیٹڈ پریس ادارہ ہے امریکن, اس کے مطابق پاناما, کیمن جزائر اور برمودا سمیت دنیا میں ایسے درجنوں چھوٹے مقامات ہیں جہاں ٹیکس کی شرح کم ہونے اور غیر ملکی کمپنیوں کی سرمایہ کاری اور کاروباری سروس دینے میں مہارت کے باعث سینکڑوں آف شور اکاؤنٹس موجود ہیں. اب یہ قانونی اکاؤنٹس کا جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے, ان کا استعمال کیسے ہوتا ہے. اور منی لانڈرنگ کی عالمی واچ ڈاگ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے مطابق آف شور کا قانونی استعمال یہ ہے کہ بیرون ملک قائم ہونے والی کمپنیاں اور ٹرسٹ آف شور اکاؤنٹس کو بزنس فائنانس اور ٹیکس پلاننگ کے شعبوں کے لیے قانونی طور پر استعمال کر سکتے ہیں. اچھا, اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آف شور اکاؤنٹس کا ناجائز استعمال کیا ہے. وہ جناب ایسے ہے کہ شیل کمپنیوں اور دیگر اداروں کو فنڈز کے ذرائع اور ملکیت چھپانے کے لیے, یعنی اگر آپ کے پاس فنڈز کے ذرائع نہ ہوں, آپ اس کی ملکیت بھی چھپا رہے ہوں, جیسا کہ نواز شریف کے وقت ہوا, وہ منی ٹریل نہ دے سکے, ملکیت بھی اس کی چھپاتے رہے. پہلے یہ کہتے رہے کہ ان کے بچوں کے نام نہیں ہے, بعد میں ان کے بچوں کے نام بھی نکلی, مریم کہتی رہی کچھ نہیں ہے, پھر نکلا حسن حسین, تمام ملکیت پھر انہوں نے کہا بعد میں خریدے گئے, حالانکہ 90 کی دہائی سے پاس تھے. یہ وہ سارا معاملہ آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ کیسے ان دونوں میں فرق تھا, کہ عمران خان کی کمپنی کیا تھی اور نواز شریف کی کمپنی کیا تھی, دونوں میں فرق سمجھیں. لوگ آپ کو یہ کہتے ہیں جناب یہ تو قانونی ہوتی ہیں تو نواز شریف کو کیوں سزا ہوگی, اور اگر غیر قانونی ہوتی ہیں تو عمران خان کو کیوں سزا نہیں ہو رہی. یہ اس وقت نہیں ہوئی تھی, اور ابھی کئی لوگ اس کو کنفیوژن بنانے کی کوشش کریں گے کہ نہیں جناب PTI کے لوگوں کی جو کمپنیز ہیں انہیں حلال قرار دے دیا گیا ہے, باقی لوگوں کی کمپنیز کو حرام قرار دے دیا گیا. اس لیے میں یہ ویڈیو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اگر آپ فنڈز کے ذرائع نہ بتا سکیں, ملکیت چھپا رہے ہوں اور اس کا استعمال کرپشن اور منی لانڈرنگ کے ذریعے کیا گیا ہو, آپ اس کے کوئی ذرائع نہ بتا سکیں, منی ٹریل نہ دے سکیں, اور ایسے پاناما لیکس کی رپورٹ کے مطابق ایسے 12,14,000 سے زائد اداروں کی معلومات اس کے اندر شامل تھیں, جن کا 200 ممالک میں 14,000 سے زائد کلائنٹ سے تعلق تھا. یہ اس وقت ہوا تھا. اس حوالے سے بھی تمام تر تفسیرات لوگ پڑھ رہے ہیں, سامنے بھی آ رہی ہیں مختلف ممالک کے ادارے, کیونکہ یہ پورا ایک بین الاقوامی اسکینڈل ہے, اس کے اوپر تحقیقات بھی کر رہے ہیں, اور اس حوالے سے جو تفصیلات ہیں وہ بھی آئیں گی. پاکستانی اداروں کو بھی عمران خان نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے, عمران خان نے ٹویٹ میں, کہ وہ بھی اس حوالے سے تمام تحقیقات کریں گے. اب یہ سمجھ لیجئے کہ جب عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ نواز شریف کے خلاف جناب کیوں کارروائی ہوئی, باقی لوگوں کے خلاف کیوں ہوئی, 450 لوگوں کے نام پاناما میں آئے تھے, تو بات یہ ہے کہ جب یہ 2016 میں معاملہ آیا, پاکستان میں نواز شریف کی حکومت تھی, ڈیفینیٹلی وہ پرائم منسٹر آف پاکستان تھے, پبلک عہدہ ہونے کے باعث سب سے بڑا عہدہ تھا. عمران خان نے ان کے خلاف تحریک چلائی کہ پہلے بالکل انہی کے خلاف ہی ہونا چاہیے. اب معاملہ یہ تھا کہ 5 سال اس کو گزر گئے ہیں, جس میں یقیناً ابھی 3 سال پاکستان تحریک انصاف کے شامل ہیں, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد 2 برس تک نواز لیگ کی حکومت تھی, 2016 میں بھی نواز شریف کی حکومت تھی. حکومت نے جانا تھا نا ان لوگوں کے خلاف, وہ جو 450 سے زائد تھے, یا اس وقت کی جو سپریم کورٹ تھی یا جو باقی ادارے تھے, انہوں نے ان لوگوں کے خلاف
کیوں تحقیقات نہیں کی؟ اور بالکل ان کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے تھی، اور اب بھی اگر ہیں تو ہونی چاہیے، لیکن ایک اور اینگل بھی سن لیجئے کہ ان میں سے بڑی تعداد میں ایسے لوگ تھے نواز شریف کے علاوہ کہ جن کے ذرائع بھی انہوں نے اپنے بتائے تھے اور ان کی کمپنیز بھی قانونی تھیں۔ ہاں، جو ذرائع نہیں بتا سکتے، جن کی کمپنیز غیر قانونی ہیں، چاہے وہ جج ہیں، جرنیل ہیں، سیاستدان ہیں، بیوروکریٹ ہیں، جو بھی ہیں، میڈیا کے لوگ ہیں، ہم بالکل یہ بات کرتے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ تو پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ کچھ لوگ آپ کو کنفیوز کرنے کی کوشش کریں گے کہ جناب نواز شریف کے خلاف صرف کیوں کارروائی ہوئی، تو باقیوں کے خلاف نواز شریف کی، نواز لیگ کی حکومت نے کرنی تھی، ان 2 سالوں میں انہوں نے کیوں نہیں کی؟ اب تحریک انصاف کے اوپر بھی ایک کوسچن ہے، اور بالکل ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اچھا، اب ہم یہ اس معاملے کو اس طرح سے سمجھ لیتے ہیں کہ کچھ لوگ، میں پھر آپ کو بتاؤں کہ یہ بات بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب یہ کمپنیز تو دیکھیے اب ان کی نکل آئی ہیں، یعنی بات کرتے ہیں کہ عمران خان کے جو کچھ ان کی پارٹی کے اندر جو لوگ ہیں ان کی کمپنیز نکل آئی ہیں تو عمران خان کو بھی نائل ہونا چاہیے۔ دوسری طرف یہ بات کرتے ہیں کہ نواز شریف جن کے بچوں کی کمپنیز نکل آئی تھیں وہ کہتے ہیں جناب کہ وہ بالکل ٹھیک تھے، وہ انقلابی ہیں، وہ جمہوریت پسند ہے، لیکن عمران خان کے اگر کچھ ساتھیوں کی نکل آئی ہیں تو عمران خان کیسے اس پہ جو ہے اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں یا نائل ہو سکتے ہیں؟ ہاں، ان سے استعفے لیے جائیں، ان کے خلاف کارروائی کی جائے اگر وہ اپنا جو ہے منی ٹریل نہیں دے پاتے یا اگر وہ اس کے ذرائع نہیں بتا پاتے۔ اچھا، آج کی ساری صورتحال کے حوالے سے معاملہ کیونکہ کچھ لوگ اور ایکسپیکٹ کر رہے تھے، معاملہ کچھ اور سامنے آیا، اس حوالے سے جو ہے وہ میں نے کچھ ٹویٹ بھی کیے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ لوگ عام طور پر جو ہے وہ پاپ کون لے کے بیٹھے ہوئے تھے جیسے کوئی بہت بڑا شو ہے اور عمران خان کا نام آ جائے گا اور جناب عمران خان نائل ہو جائیں گے نواز شریف کی طرح، لیکن ان سب کو جو ہے وہ بہت زیادہ مایوسی ہوئی۔ وہ میں نے اپنے ٹویٹ کی صورت بتایا کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا، وہ بھی کتے کی موت مرا ہوا کہ ملازم صحافی تحقیقاتی صحافیوں کی دلی خواہش پوری نہ ہو سکی، صرف اور صرف آئیں بائیں شائیں، ماحول مارکیٹنگ اور شعبدہ بازی کے باوجود سب فارغ، نام نہاد بڑے گروپ کے نابغے اپنے کل کے ٹویٹ ڈیلیٹ کرنے لگے۔ پھر میں نے جناب لکھا کہ منافق گروپ کے تحقیقاتی سیل کے فارغ صحافیوں کا اس مرتبہ پاکستان میں پنڈورا پیپرز ریلیز کرنے کا صرف ایک مقصد ہے کہ آف شور کمپنیاں بنانا غیر قانونی اور غلط نہیں ہے، حاصل اس سے یہ کرنا چاہتے ہیں کہ شریف مافیا کی آف شور کمپنیاں بھی غیر قانونی اور غلط نہیں تھیں، بیچارے۔ لیکن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کیسے وہ غیر قانونی اور غلط تھیں، اس لیے میں نے اس ویڈیو کے اندر آپ کو تفصیلات بتائیں۔ پھر جناب میں نے لکھا کہ ضروری اعلان، منافق گروپ کے تحقیقاتی سیل کے فارغ صحافیوں کی تمام تر ڈھکی چھپی کھلی اور ڈلی کوششوں کے باوجود پنڈورا پیپرز کی ریٹنگ پاناما پیپرز، یعنی جس میں نواز شریف کو نائل قرار دیا گیا، جس کے بعد اس کے مقابلے میں 10% بھی ریٹنگ نہیں آئی، اور اس سے زیادہ ریٹنگ تو ہمارے 10,000 سبسکرائبر رکھنے والے یوٹیوبرز بھائیوں کی ہے۔ میں بھی شاید اس کے اوپر ویڈیو نہ کرتا، لیکن آپ کو چیزیں بتانی تھیں، سمجھانی تھی، میں نے اس لیے اس کے اوپر ویڈیو کی۔ خام خواہ اس کو ماحول بنانے کی کوشش کی گئی، وہ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کے خلاف۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیسے ایک دن پہلے جس طرح جیو نے ماحول بنایا، لیکن پھر ARI نے خبر دے دی کہ کیسے ماحول بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ ایک عمران خان کا ٹو زمان پارک کا جو لاہور کا ایڈریس تھا، اس میں فرید الدین صاحب کی جو ہے وہ کچھ کمپنی رجسٹر تھی، کیونکہ وہاں یہ گھر کے اوپر پتہ، مطلب یہ پتہ 2 گھروں کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ آج اس لیے صرف جیو گیا ہی نہیں کیونکہ ان کے غبارے سے ہوا نکل چکی تھی۔ اچھا، پھر جناب میں نے لکھا کہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے میڈیا گروپ کے سب سے بڑے تحقیقاتی سیل کے سب سے بڑے صحافیوں نے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا اسکینڈل بریک کر دیا ہے۔ ہاں بھائی، نورو، جمہورو اور پٹواریوں، اگر بہت بڑی بریکنگ نیوز سن لی ہے تو چلو پھر رسیداں کٹو، یعنی معاملہ پھر وہیں پہ پہنچ گیا۔ یوں لگتا ہے کہ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ پاناما پیپرز کے بعد پنڈورا پیپر سے بھی نواز شریف ہی نااہل ہوئے ہیں۔ پھر ایک اور دلچسپ بات یہ ہوئی کہ ٹی وی چینل جیو کی کیونکہ ریٹنگ نہیں آ رہی تھی اس معاملے کے اوپر، اور جو 2 صحافی انہوں نے اپنے ساتھ بٹھائے، 2 رپورٹر حضرات جنہوں نے یہ ساری تحقیقات کی ہیں بہت بڑی، ان کے ساتھ تیسرا جو صاحب انہوں نے بٹھائے وہ تھے زبیر صاحب المعروف ویڈیو والے۔ دیکھیے چینل کے مالکان کتنے سمجھدار ہیں کہ کسی نہ کسی بہانے سے تو ریٹنگ آئے کہ زبیر کو انہوں نے ساتھ بٹھا لیا، اور انہیں احساس تک نہ ہوا کہ زبیر صاحب کو لوگ وہ ابھی بھاشن دیں گے اس کے اوپر، اخلاقیات کے اوپر، تو خود خیر کیا کہا جائے۔ اچھا، پھر جناب میں نے یہ بھی کہا کہ اس وقت کچھ ملازم صحافیوں یا کچھ ایسے مخصوص سیاسی جماعت کے جو کارکن ہیں ان کی کچھ یوں ہے ان کے دل کی حالت کہ وزیراعظم، وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وزیراعظم ایماندار نہیں رہا کیونکہ اس کی پارٹی کے کسی بندے کی آف شور کمپنی نکل آئی ہے، لیکن نواز شریف ایماندار اور انقلابی ہے جس کے اپنے بچوں کی آف شور کمپنیاں نکل آئی تھیں۔ یعنی یہ کیسا کمال کا چورین ہے، اور مزے کی بات ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ اس پھکی کو بڑے آرام سے ہضم بھی کر لیں گے۔ اور یہ تھا جناب سارا معاملہ آف شور کمپنیز کا، اور اس حوالے سے آگے کیا ہونے جا رہا ہے اس کی تفصیلات کا، اور اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرنا تھا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔